हे गाइस, सलमान खालिद यूरोप से। आज हम पाकिस्तान के बजट 2023 पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है और हम सबको पता होता है कि ये बजट लॉस में है 1971 से, जब से बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ है और ये मौजूदा पाकिस्तान बना है, तब से जितने बजट पेश होते हैं वो मुसलसल खसारे में रहते हैं। तो ये बजट भी खसारे में है, इसलिए हम इस बात पे बहस नहीं करेंगे कि बजट खसारे में है तो क्यों है। हम सबको पता है कि बैड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। इसलिए आज जो हम बजट पे बातें करेंगे वो डिफरेंट तरह की है। वो बजट की नोयत के बारे में है और ये कि बजट किस तरह से आम पाकिस्तानी को अफेक्ट करेगा। हम फिगर्स के साथ बात नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भी बातें इस वक्त टीवी पे हो रही हैं, टीवी चैनल्स पर और टॉक शोज़ में, वो इंतहाई शैलो और सुपरफिशियल किस्म की डिबेट्स हैं। और आज सबसे पहले बजट का एनालिसिस करते हुए हम बजट में किए गए गैर संजीदा और अनप्रोडक्टिव बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव स्टेप्स और फैसलों की बात करेंगे। सबसे पहला जो अजीबोगरीब फ़ैसला है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में है। मैं क्योंकि ख़ुद भी यूरोप में रहता हूँ और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से एक हूँ, इसलिए ये मुझे बड़ा अजीबोगरीब फ़ैसला लगा कि जो भी पाकिस्तानी $50,000 यानी कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के आसपास पाकिस्तान में एक साल में 1.5 करोड़ रुपए भेजेगा, उसको सर्टन इंसेंटिव्स मिलेंगे, जिसमें यह है कि उसे एक गन मिलेगी, गन का लाइसेंस मिलेगा और उसे एक जो है वो ग्रेटिस पासपोर्ट मिलेगा, जो कि ऑफिशियल पासपोर्ट है, और उसे एक डायमंड कार्ड मिलेगा। और इसके साथ साथ जो एम्बेसीज हैं उसमें उसकी जो है वो खातिर मदारत होगी और जो इमिग्रेशन होगी पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे वो स्पीडी इमिग्रेशन होगी। ये बड़ा अजीबोगरीब फ़ैसला इसलिए है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो हैं वो सऊदी अरब से आते हैं और उसके बाद यूएई और यूएस से आते हैं। और वहाँ पर ये हम सबको पता है कि सऊदी अरब और यूएई में जितने भी पाकिस्तानी गए हुए हैं, जो मिलियंस में हैं, वो वहाँ के मेहनत कश हैं और वहाँ तकरीबन एक ग़ुलामी के अंदाज में ज़िंदगी बसर करते हैं। जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट्स पर ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है, हर रोज़ हज़ारों की तादाद में। ये फ़ैसला इसलिए भी गलत है कि जो लोग बाहर बैठे हैं मेहनत कश, ख़ास तौर पे अरब मुल्कों में, उनकी जो कुर्बानी है उसको मुल्क तर्क करने के तनाजुर में देखा जाए, ना कि भेजे गए पैसों के तनाजुर में। और जितने भी ओवरसीज़ हैं उन सब की इज़्ज़त बराबर है। अगर गवर्नमेंट को ओवरसीज़ के लिए कुछ करना था तो उसे सबसे पहला स्टेप ये चाहिए कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर ओवरसीज़ मेहनत कशों और मज़दूरों और आम लोगों जो लोअर क्लास से या लोअर मिडल से ताल्लुक़ रखते हैं, जब वो लैंड करते हैं तो उनकी ह्यूमिलिएशन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और ह्यूमिलिएशन का सिलसिला बंद होना चाहिए। मैं आपको इस सिलसिले में अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। तकरीबन 1.5-2 साल पहले मैं जब लाहौर में लैंड किया यहाँ से कोपनहेगन से, तो एक वक्त में ही कई फ़्लाइट्स वहाँ पे आ गई। तो जो इमिग्रेशन काउंटर्स थे वहाँ पे लंबी लाइनें लग गई, तो मैं भी एक लाइन में खड़ा हो गया। तकरीबन 20-25 मिनट की वेटिंग टाइम के बाद जब मेरी बारी आई तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर था वो अपनी जगह से उठा, अपनी सीट से, और चला गया। मैंने उसे पीछे से आवाज़ें दी, मैंने कहा मेरी इमिग्रेशन तो करते जाओ, क्योंकि जो बाकी लाइनें थी वो भी बड़ी लंबी लंबी थी। उसने कोई बात नहीं सुनी और उठ के चला गया। तो मैं और मेरे बाद जितने लोग थे वो दोबारा से एक जो दूसरा इमिग्रेशन ऑफिसर था उसकी लाइन में खड़े हो गए।
اتنا تردد نہیں کیا اس آدمی نے جو وہاں پہ امیگریشن کر رہا تھا کہ وہ ایک وہاں پہ ایک سائن لگا دیتا کہ نو مور، تاکہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ لائن میں کھڑے نہ ہوتے، ہمارا وقت ضائع نہ ہوتا۔ یہ وہ سلسلہ ہے ہیوملیشن کا۔ اور جو شلوار قمیص پہنے ہوئے وہاں پہ پاکستانی آتے ہیں سعودی عرب سے اور دبئی سے اور عرب ممالک سے، ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ جو 9 ملین سے زیادہ اوورسیز ہیں اور وہ تھوڑے تھوڑے پیسے اپنے گھر والوں کو بیچتے ہیں، ان سب کو اگنور کر کے وہ اوورسیز جو 1.5 کروڑ ایک سال میں بھیج سکیں، جو اتنے مالدار ہوں، اور ظاہر ہے کہ یورپ کے اکثر ممالک میں رہنے والے جو سیٹلڈ لوگ ہیں وہ ہیں، اتنے پیسے بھیج سکتے ہیں، ان کو انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں۔ جو لوگ اتنے پیسے بھیج سکتے ہیں ان لوگوں کے پاس یورپ کے پاسپورٹس ہیں، وہ یہاں ویل سیٹلڈ ہیں، انہیں ان انسینٹیوز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان انسینٹیوز سے جو گورنمنٹ ہے اس نے بیرون ملک میں جو PMLN کی جو گروپس ہیں اور جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اینی وے یہ ایک اہم خانہ فیصلہ ہے۔ اس کے بعد اوورسیز سے ہی ریلیٹڈ یہ ہے کہ اگر باہر سے پیسے بیچ کے پراپرٹی خریدی جائے تو اس پہ 2% ٹیکس ختم ہو گیا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب فیصلہ اس لیے ہے کہ دنیا میں کوئی ملک نہیں چاہتا کہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کی جائے، پلاٹس میں، ان پروڈکٹیو جو پراپرٹی ہے اس میں یہ کیا جائے۔ گورنمنٹ نے جب یہ 2% ٹیکس ختم کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب جو زیادہ انویسٹمنٹ ہے وہ پراپرٹی میں لوگ کرنے لگ جائیں گے، جس سے نہ روزگار پیدا ہوگا اور نہ ہی انڈسٹری آگے بڑھے گی اور نہ ہی ایکسپورٹس ہوں گی۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو میجر ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں ان کے بے شمار پیسے باہر پڑے ہوتے ہیں، جیسے ابھی ملک ریاض کے پیسے تھے جو کہ برٹش گورنمنٹ نے واپس بھجوائے، جو عمران خان نے ملک ریاض کو واپس کر دیے۔ مگر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے جو ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ ان پیسوں سے جب پاکستان میں پراپرٹی خریدیں گے تو کچھ اوپر نیچے کر کے ان کو بھی یہ 2% ٹیکس پے نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی بڑا ان پروڈکٹیو فیصلہ تھا۔ تیسرے نمبر پر جو ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے بیرون ملک استعمال پر 5 سے 10% ٹیکس ہے، فائلرز کا 5% اور نان فائلرز کا 10%۔ یہ بھی عجیب و غریب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا یہ کوشش کرتی ہے کہ لوگ بینکس میں زیادہ سے زیادہ پیسے رکھیں، کیونکہ جتنے پیسے بینکس میں ہوتے ہیں انہیں گورنمنٹ بوقت ضرورت یوز کر سکتی ہے، وہ سیونگز میں اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے بینک میں رکھے پیسے خرچ کیے تو آپ کو اس پر بھی ٹیکس دینا پڑے گا جو اچھا خاصا ہے 5 سے 10%۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بینکوں میں پیسے نہ رکھیں بلکہ کیش رکھیں۔ تو یہ ڈسکریج کرے گا اس ٹرینڈ کو، بینکوں میں پیسے رکھنے کے ٹرینڈ کو، اور الٹیمیٹلی یہ ڈسکریج کرے گا ڈاکیومنٹیشن کو اکانومی کی۔ جتنے پیسے بھی بینکنگ چینلز کے تھرو خرچ ہوتے ہیں یا ڈیبٹ کریڈٹ کارڈز کے ذریعے خرچ ہوتے ہیں وہ ساری ٹریسیبل اماؤنٹس ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ کون کہاں پر خرچ کر رہا ہے۔ ان پر ٹیکس لگانا بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ پھر اسی سے ریلیٹڈ اگر آپ 50,000 روپے نکلواتے ہیں اور پرہیپس نان فائلر ہیں تو آپ کو 0.6% ٹیکس دینا پڑے گا، جو زیادہ نہیں ہے، 50,000 پہ 300-400 روپے ہے شاید۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ آپ پھر ڈسکریج کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ بینکوں میں پیسے نہ رکھیں۔ آپ نے ڈسکریج نہیں کرنا، آپ نے انکریج کرنا ہے لوگوں کو۔ جتنے زیادہ لوگ بینکوں میں پیسے رکھیں گے اتنی ہی ڈاکیومنٹیشن مضبوط ہوگی اور ٹیکسیشن بہتر ہوگی۔ اس کے بعد جو ایک اور پوائنٹ تھا بڑا عجیب و غریب، وہ فری لانسرز جو کہ آئی ٹی سے لے کے جو رینج آف آئی ٹی پروڈکٹس کی
کو ڈیولپ کرتے ہیں، فری لانسرز، ان کو کہا گیا کہ اگر وہ سالانہ 70 لاکھ روپے تک انکم ان کی بنتی ہے تو وہ بالکل اپنے آپ کو ٹیکس میں رجسٹر ہی نہیں کریں گے۔ میں نے اکنامکس پڑھی ہے مختلف یونیورسٹیز میں، یورپ میں بھی پڑھی ہے، اور بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں، بہت سارے ممالک کا جو اکنامک سسٹم ہے اور جو پالیسیز ہیں ان کو اسٹڈی کیا ہے۔ میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ یہ کہا گیا ہو کہ آپ نے سرے سے رجسٹریشن ہی نہیں کرنی ایف پی آر کے پاس کہ 70 لاکھ روپے کی جو ہے وہ 70 لاکھ پرابلم یہ ہے کہ آپ جتنے بھی پیسے بنائیں وہ 1 روپیہ ہو یا آپ کی زیرو انکم ہو، تب بھی بائی لا آپ کو ٹیکس ریٹرنز جمع کروانے چاہیے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے آج تک یہ لازم نہیں کیا۔ یہ فرسٹ سٹیپ ہے اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے اور ڈاکیومنٹیشن کرنے کے لیے اور پروگریسو ٹیکسیشن کے لیے۔ ہر سٹیزن کو چاہے اس نے کوئی انکم نہیں کی تو پھر وہ یہ لکھے کہ میری زیرو انکم ہے۔ تو اس تناظر میں 70 لاکھ تک کی آئی ٹی کی انکم کو کہنا کہ آپ لوگ بالکل رجسٹر ہی نہ کریں، بتائیں ہی نہ، اور غالباً اس کو لنک کیا گیا ہے جو سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ یا اس طرح کا کوئی ادارہ ہے اس کے ساتھ، بٹ اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ یو کی ناٹ ٹیل پیپل کہ وہ جو ہے وہ رجسٹریشن نہ کروائیں، رجسٹریشن ضرور کروائیں، اس کے بعد جو انہیں انسینٹیوز دینے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ سٹوری ہوگی۔ اگر ہم یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ لوگ رجسٹریشن نہ کروائیں ٹیکس میں اپنی، تو پھر جو ایکول ٹیکسیشن ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتی ہے، اور جب اس طرح کے لوپ ہولز ملتے ہیں تو بے شمار باہر کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب جیسے کہ ایک فری لانسر ہے، اس نے جو ہے لیٹس سے کہ 2 کروڑ 10 لاکھ روپے بنائے ہیں، تو وہ کسی دوست کسی بھائی کے نام پر، ان تینوں کے نام پر 70 لاکھ کرے گا اور وہ ٹیکس سے بچ جائے گا۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ لوپ ہولز کس طرح سے استعمال ہوں گے، مگر ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو گاڑیوں پہ جو ہے وہ ٹیکس کی کیپ ختم کی ہے، اس سے گاڑیاں مہنگی ہوں گی، اور گاڑیاں مہنگی ہوں گی تو کس کو فائدہ ہوگا؟ آٹو انڈسٹری کو۔ اس پر بعد میں آئیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ باقی باتوں پر آئیں، جو بڑی پکچر ہے اس پر آئیں، ہمیں یہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جو سیلریز بڑھی ہیں وہ بہت اچھا سٹیپ ہے۔ لوگوں کو ضرورت تھی پیسوں کی، سیلریز بہتر ہونے کی ضرورت تھی۔ جو بیٹریز پہ ڈیوٹی ختم ہوئی ہے وہ بہت اچھا سٹیپ ہے۔ سولر پینلز پہ اور الیکٹرک اور ہائبرڈ الیکٹرک گاڑیوں پہ جو ڈیوٹی ختم ہوئی ہے وہ بہت ہی احسن قدم ہے، مگر اس کے ساتھ جو ہے یہ محض یہ کر دینے سے اکانومی میں اس طرح سے ٹھہراؤ نہیں آئے گا اور اس کے ثمرات نہیں ملیں گے۔ مثلا یہ کہ جب ہم نے ہائبرڈ اور الیکٹرک، ایک تو یہ ہے کہ ان کا کانسیپٹ سمجھ لیں، جو الیکٹرک گاڑی ہے وہ مکمل طور پر بیٹریز پہ چلتی ہے، اور جو ہائبرڈ الیکٹرک ہے جسے ہم ہائبرڈ پلگ ان بھی کہتے ہیں، یہ وہ گاڑی ہے کہ جو بجلی پر بھی چلتی ہے، اس میں بیٹریز بھی ہوتی ہیں، اور یہ پیٹرول پر کمبسچن انجن بھی اس میں ہوتا ہے۔ تو ویسے تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ مکمل طور پر الیکٹرک گاڑیوں پہ فوکس کرے، ہائبرڈ کو پالیسی کا حصہ نہ بنائیں۔ اگزامپل اس کی یہ ہے کہ ای یو کے اکثر ممالک میں جیسے کہ ڈنمارک ہے، یہاں پر 2030 کے بعد ہائبرڈ گاڑیاں بھی نہیں بکیں گی۔ کوئی ایسی گاڑی جو پیٹرول یا کاربن جو فیول ہے اس کو استعمال کرتی ہے وہ نہیں بکے گی 2030 کے بعد یورپ کے اکثر ممالک میں۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہائبرڈ کو بھی ایکسکلوڈ کر دے اور صرف الیکٹرک گاڑیوں پہ فوکس کرے، مگر اس کے ساتھ جو مسنگ چیز تھی وہ تھا الیکٹرک بیٹریز کا ویسٹ۔ اب جب بیٹریز آئیں گی پاکستان میں اور
ان کی ایک ایج ہوتی ہے. جب ان کی ایج ختم ہو جائے گی, جب بیٹریز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, تو اس کے بعد وہ سالڈ ویسٹ بنتی ہیں. اس کو کہاں پہ ڈمپ کرنا ہے, اس پہ بہت زیادہ پیسے لگیں گے اور وہ بہت زیادہ پولوشن کا باعث بنے گی. انوائرمنٹ کو جو پاکستان پہلے ہی ایکسٹریم چینجز سے دوچار ہے, اس میں وہ اضافہ کریں گی. پاکستان کو یہ سیکھنا چاہیے, اور اسحاق ڈار کو بھی سیکھنا چاہیے تھا کہ ای یو میں جب الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریز کو امپورٹ کیا جاتا ہے یا ایمٹ بنایا جاتا ہے, تو ای یو کی جو انوائرمنٹل ایجنسیز ہیں ان کو بتایا جاتا ہے ایک ایک بیٹری کے بارے میں, اس کی ایج کے بارے میں, اور پھر کنٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں پیسے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب یہ بیٹریز اپنی لائف کے اختتام پہ پہنچیں گی تو ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ہم نے ڈسپوز آف کرنا ہے. پاکستان کو سخت ضرورت ہے اس پالیسی کی, وہ مسنگ ہے ابھی تک. تو یہ بہرحال اچھی باتیں تھیں جو سیلریز کا بڑھنا تھا الیکٹرک گاڑیوں کے بارے میں, بیٹریز کے بارے میں, اور سولر پینلز کے بارے میں. اب آتے ہیں ریئل پکچر کی طرف. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پاکستان کی دنیا میں سب سے کم ممالک میں سے ایک ہے. پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 8.7 ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو سب سے پچھلے 23 سال میں سب سے زیادہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو تھی وہ مشرف کے دور میں تھی, مشرف کے بعد نون لیگ کے, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے. اور سب سے کم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو عمران خان کے دور میں تھی. عمران خان مکمل طور پر ناکام رہے ٹیکس اکٹھا کرنے میں. اس کے باوجود کہ انہوں نے تاریخ کا سب سے زیادہ کالا پیسہ وائٹ کیا, کچھ خاص ٹیکس نہیں لیا, بس وائٹ کر دیا 1 to 5% ریٹ پہ, سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا پیسہ. اور 3 بڑی جو ہے وہ ایمنیسٹی اسکیمز دینے کے باوجود جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تھی وہ عمران خان کے دور میں آن ایوریج سب سے کم تھی. 8.7 اس بجٹ میں ہے, ایون انڈیا کی 11.1% ہے 2023 کے لیے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ زیادہ پازیٹیو نہیں ہے کہ وہ اس سال ٹیکس جمع کر پائے گی. یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو بجٹ ہے اس نے کارٹلز کو, جو کارٹلز ہیں ان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے. یو این ڈی پی نے پاکستان میں جو کارٹلائزیشن ہے اس پر رپورٹ جاری کی ہوئی ہے, اور اس میں یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں جو 4 سب سے بڑے کارٹلز ہیں ان میں پہلا شوگر ہے, شوگر کی انڈسٹری, دوسرا سیمنٹ کی, تیسرا آٹو کی, چوتھا جو ہے وہ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ جو انڈسٹریز ہیں. اس بجٹ میں جو ہیوج اماؤنٹ رکھی گئی ہے سبسڈیز کے لیے اور گرانٹس وغیرہ, وہ ان کا ایک میجر چنک وہ شوگر انڈسٹری کو جائے گا اس سال کے کسی نہ کسی حصے میں. وہ کرائسس پیدا کریں گے, مختلف طرح کے مختلف اوقات میں سبسڈیز لیں گے, امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ہے وہ کھیل کھیلا جائے گا. تو جو بڑا چنک ہے وہ ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ عوام کے پاس آنے کے بجائے, عوام پہ لگنے کی بجائے, یا پروڈکٹیو ہونے کی بجائے وہ شوگر کے جو ہے اس پہ چلا جائے گا کارٹل کو. دوسرے نمبر پہ سیمنٹ کا ہے, تو کچھ اشیاء کی جو پروڈکٹس ہیں کچھ ان کی امپورٹ کو روک کے تو سیمنٹ کارٹل کو فائدہ پہنچایا گیا ہے اس بجٹ میں. جو باہر سے ایشین امپورٹڈ گاڑیاں تھیں ان کی کیپ ختم کر کے آٹو انڈسٹری کو فائدہ پہنچایا گیا ہے. اور اس کے بعد جو ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں, اور جو دیگر اس میں فوائد دیے گئے ہیں ان سے جو انفارمیشن اور کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ والا جو گروپ ہے کارٹل کا, اس کو فائدہ پہنچے گا. تو بیسیکلی یہ جو بجٹ ہے یہ
ہیوجلی پروڈکٹیو ہے کارٹلز کے لیے نہ کہ عوام کے لیے. اس طرح کے بجٹ بنانے سے اب کیا ہوگا کہ سوشل موبلٹی وہ تقریباً زیرو رہے گی, یعنی لوگوں کی جو لائف ہے وہ امپروو نہیں ہو پائے گی. ان فیکٹ لائف امپروو ہونا تو دور کی بات ہے, تقریباً جو ہے وہ لوگ جو 20,000 سے 50,000 کی سیلری پہ زندہ رہتے ہیں, جو اتنے پیسے کماتے ہیں 20 سے 50,000, فیئر چانس ہے کہ وہ اور غریب ہو جائیں گے اس بجٹ میں, کیونکہ جو لو مڈل انکم پاورٹی ریٹ ہے وہ انکریز ہوگا. جو پاورٹی ہے وہ پاکستان میں دو طرح سے انکریز ہوتی ہے. ایک اس طرح سے کہ جو بیڈ اکنامک گورننس ہے اور جو بیڈ اکنامک پالیسیز ہیں, جیسے کہ یہ بجٹ ان میں سے ایک ہے, اس کی وجہ سے لوگوں پر پیسے خرچ نہیں ہوتے اور جو لوگ ہیں وہ اکنامکلی اچھا نہیں پرفارم کر پاتے. جو غربت کی دوسری وجہ ہے وہ مسلسل پیدا ہونے والے بچے ہیں. جب تک گورنمنٹ کچھ امپرومنٹ لانے کی کوشش کرتی ہے اس وقت تک لاکھوں کی تعداد میں مزید شہریوں کا اضافہ ہو چکا ہوتا ہے پاکستان میں. اس بڑھتی آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ اگر گورنمنٹ دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار ترین ترقی کرے, پاکستان اگر دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتاری سے ترقی کرے, تو بھی ہماری جو عام سٹیزن کی پراسپیرٹی ہے وہ بہت آہستہ سے آگے بڑھے گی, کیونکہ ہر روز جو ہے وہ ہر روز بے شمار جو لوگ ہیں پاکستان میں بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سٹیزنز کے طور پر پاکستان کی آبادی میں اضافہ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب بھی سروے ہوتا ہے تو وہ بھی گنے جاتے ہیں, سبھی سٹیزنز گنے جاتے ہیں, ایون بچے بھی. اور اس کے بعد ٹیکسیشن پہ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم نے بڑے فخر سے کہا کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. یہ ایکچولی فخر کی بات نہیں ہے, یہ شرم کی بات ہے. پاکستان میں آپ نے ٹیکس نہیں لگایا. جو 1% ایلیٹ ہیں فیوڈلز, ان کے پاس 22% پاکستان کی فارمنگ لینڈ ہے. 1% لوگوں کے پاس, یہ وہی سبھی لوگ ہیں جو اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن میں سے میجورٹی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ تھی اور اب جہانگیر ترین کے ساتھ ہے, اور باقی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں میں ہیں جس میں نون لیگ بھی شامل ہے. ان لوگوں پر ٹیکس نہیں لگایا, مگر ان لوگوں کو بہت زیادہ انسینٹیوز دیے ہیں, جیسے کہ یہ کہ ٹیوب ویلز لگائے جائیں گے, اور ٹیوب ویلز جو ہیں وہ سولر پینلز پہ چلیں گے اور وہ اس کا خرچ بھی گورنمنٹ دے گی. 8 ارب کی سبسڈی یوریا پہ گورنمنٹ دے گی, اور بلینز میں جو ہیں وہ ان کو بینکوں سے لون ملیں گے فارمنگ کے لیے. وہ سارے کے سارے جو اقدامات ہیں وہ اس 1% کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے, ان 1% کو جو ہے وہ فائدہ دیں گے. فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کی 90% جو فارمرز ہیں ان کی 10 ایکڑ سے کم زمین ہے, اور جب آپ کی زمین 10 ایکڑ سے کم ہو, خاص طور پہ جب 5 ایکڑ سے کم ہو جس میں سے 70% فارمرز آتے ہیں, تو آپ کو بینک سے لون لینا انتہائی مشکل بن جاتا ہے. بینک میں کولیکٹر رکھنا, بینک کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا, بلکہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دور دراز کے جو دیہات ہیں جہاں پہ فارمرز فارمنگ کرتے ہیں, زمیندار رہتے ہیں, پنجاب کے دیہات, سندھ کے, بلوچستان کے, خیبر پختونخوا کے, کشمیر کے یا گلگت بلتستان کے, وہاں پر بینکس ہیں ہی نہیں. اور اگر بینکس ہیں تو وہ جو ہے وہ جو چھوٹا زمیندار ہے اس کے پاس کولیکٹرل نہیں ہے, اس کے پاس وہ بینک کی شرائط پوری نہیں کر سکتا. تو جتنے پیسے گورنمنٹ نے رکھے ہیں اس عجیب و غریب طریقے سے ڈائریکٹلی, تو وہ سارے کا سارا 1%. تو سب سے بڑا جو گروپ ہے جسے اس سے فائدہ پہنچا, ہر بجٹ میں پہنچتا ہے, عمران خان کے بجٹ میں بھی ایسے انہیں فائدہ پہنچا تھا, وہ ہے فیوڈل جو کلاس ہے جو 1% ہے.
اور 22% ان کے پاس زمین ہے. یہ بجٹ ان کے لیے زبردست ہے. تو ابھی تک کی جو میں نے بجٹ پڑھا ہے اور جو اس کا انالیسس کیا ہے، یہ کارٹلز اور انٹرسٹ گروپس کا بجٹ ہے. یہ فیوڈل لاٹس کا بجٹ ہے، یہ شوگر کارٹل کا بجٹ ہے، یہ سیمنٹ کارٹل کا بجٹ ہے، یہ اوٹو کارٹل کا بجٹ ہے. پاکستان میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ساؤتھ ایشیا میں سب سے نیچے ہے، ایون نیپال سے بھی نیچے ہے. 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں، اور تقریباً 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ لو کوالٹی کے گورنمنٹ اسکولس میں پڑھتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بیسیکلی پروونسز کا سبجیکٹ ہے، مگر ایز فار ایز دس بجٹ از کنسرنڈ، اس میں ان بچوں کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا. ایک اور بات جو اس بجٹ میں موجود نہیں ہے، جو غائب ہے اس بجٹ میں سے، وہ یہ ہے کہ یہ جو انڈر پریولیجڈ گروپس ہیں ان کو آگے لانے کے لیے کوئی کریکٹیو میجرز اس بجٹ میں پروپوز نہیں کی گئیں. جیسے کہ جو ریفیوجیز ہیں جو ملینز میں ہیں، افغان ریفیوجیز سے لے کے جو دیگر بنگالی اور جو باقی ریفیوجیز ہیں، جو اس کے علاوہ جو ڈسیبل لوگ ہیں، پیپل ود ڈسیبلٹیز، اور اس کے بعد جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں، اور جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں جیسے کہ ہزارہ، اور جو ٹرانسجینڈرس ہیں، یہ سارے انڈر پریولیجڈ ڈاؤن ٹراڈن جو گروپس ہیں، ان کو آگے لانے کے لیے کوئی کریکٹیو ایکشن نہیں لیا گیا، نہ پروپوز کیا گیا. حتیٰ کہ جو ویمن ہیں، اب عورتوں پہ آتے ہیں، جو کہ آدھا حصہ ہیں پاکستان کا، ان کے لیے بجٹ میں بہت ہی معمولی رقم رکھی گئی ہے، اور اس رقم سے عورتوں کی حالت پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اس کے بعد گورنمنٹ نے یہ فورکاسٹ کیا ہے کہ 3.5% گروتھ ریٹ ہوگا، مگر ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ نہیں 2% ہوگا. تو آئی تھنک وی شوڈ بلیو ورلڈ بینک انسٹیڈ. جو پینے کے پانی کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں وہ انتہائی ناکافی ہیں. پاکستان میں کروڑوں لوگوں کو پینے کا پانی اویلیبل نہیں ہے. اور اس کے بعد جو پاکستان کی وہ 1% ایلیٹ ہے، پہلے ہم نے جس 1% ایلیٹ کی بات کی تھی وہ ہیں جن کے پاس زمین کی ملکیت ہے، جو فیوڈل لاٹس ہیں. اب ہم جس 1% کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے پاس ایکچولی 1%، یعنی سب سے زیادہ پیسے رکھنے والے جو 1% ہیں، ان کے پاس پاکستان کی جو ہے وہ اراؤنڈ 10% انکم ہے، 10 to 19%، جو کہ UNDP نے بتائی تھی. ان لوگوں کے پاس ان کے اوپر بالکل کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا. ان کی جو 2-2, 4-4, 5-5 کروڑ 10-10 کروڑ کی گاڑیاں، ان پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. مثلا یہ کہ جب ہم یورپ کی بات کرتے ہیں، لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈینمارک، تو جب آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں تو آپ کو اس پر 150% ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کی گاڑی 1 کروڑ کی ہے تو آپ کو ایکچولی 1 کروڑ کی گاڑی خرید چکنے کے بعد 1.5 کروڑ روپے کے آس پاس ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے. پاکستان جیسا غریب ترین ملک وہ اتنی مہنگی گاڑیوں پر ٹیکس نہیں لگا رہا. یہ بڑی عجیب بات ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لابیز ہیں، 1% لابیز، یہ کتنی سٹرونگ ہیں. وہ 1% جو ہے وہ کارپوریشنز ہوں، وہ 1% جو ہے وہ جو سب سے ایفلوئنٹ لوگ ہیں وہ ہوں، یا وہ 1% فیوڈلز ہوں، یہ سب کتنے سٹرونگ ہیں. اوورآل یہ جو 1% ایلیٹ ہے، یا یہ جو طاقتور پاورفل گروپس ہیں اور کارٹلز ہیں، یہ سبسڈیز اور انسینٹیوز کی مد میں اراؤنڈ 2700 بلین روپیز لے اڑیں گے. یہاں یہ بتانا بڑا مزے کی بات ہوگی کہ جہاں جہاں فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے وہ دار اختیار ہے صحت میں، ان کے لیے غالباً کوئی 20-24 ارب روپے رکھے گئے ہیں.
2700 अरब रुपए जो हैं वो ये ग्रुप्स इस साल भी ले उड़ेंगे। और ये कि जो इकोनॉमिक की डिजिटलाइजेशन और डॉक्यूमेंटेशन थी उस पर कोई बात नहीं हुई और ना ही उसको एनकरेज किया गया है, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर था उसको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस दी गई हैं, और जो लोकल जो है वो लार्ज स्केल ट्रेडर्स हैं उन पर इतना कम विद होल्डिंग टैक्स है कि अफसोस होता है इस तरह के जो हैं वो बजट्स पर। और लास्टली जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उन पर जो पैसे लगाने हैं जो 300-400 अरब रुपए हैं, तो जब हम ओवरऑल इस चीज़ को देखते हैं, इस पूरे बजट का एनालिसिस करते हैं, तो ये बजट वही है जो 1971 से बन रहा है, यानी फ्यूडल्स का बजट, कार्टेल्स का बजट और 1% जो इलीट है उसका बजट। उसके बाद जब हम गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं तो जल्द ही इलेक्शन होने वाले हैं। गवर्नमेंट चाहे भी तो शायद वो इस पोजीशन में नहीं हो सकती कि नई रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाए या टफ़ जो टैक्सेशन है या जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो टफ़ स्टेप्स चाहिए वो ले सके। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी गवर्नमेंट के लिए वो ये थी कि इमरान ख़ान इंतकामन जो IMF का वो प्रोग्राम जो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने हासिल किया था, जब उसको तोड़ गए जाते जाते और उसके बाद अब तक वो नहीं हो पाया, तो उस प्रोग्राम की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना, पाकिस्तान की जो पेमेंट्स थी उनको करना और मुल्क को थोड़ा सा खींच के थोड़े से क्राइसिस से बाहर लेके आना, इसमें गवर्नमेंट जो है वो कामयाब रही है। मगर ये जो बजट है अगर इससे किसी तरह की उम्मीद आप लगाना चाहें तो वो उम्मीद बेसूद होगी। ये था बजट का आज का एनालिसिस। अगर नई गवर्नमेंट आती है 1-2 माह बाद और वो यकीनन एक मिनी बजट लेके आएगी, मेरा नहीं ख्याल कि इस बजट पे साल निकल सकेगा। जब मिनी बजट आएगा तो फिर हम उस पर बात करेंगे। और ये कि आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर इस वक्त यकीनन आप उसे देख सकते होंगे। इस नंबर पर, ये यूरोप का नंबर है, अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप इस नंबर पर अपने सवालात टेक्स्ट कर सकते हैं। ये जो आप टेक्स्ट करेंगे वो व्हाट्सएप पे होगा और इस नंबर पर आप अपना व्हाट्सएप पर शॉर्ट मैसेज सिर्फ 1 मिनट का वो आप भेज सकते हैं। डायरेक्टली आप सवाल पूछें और अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और वो मैसेज सेंड कर दें। और इस नंबर पे प्लीज़ कॉल ना करें क्योंकि कोई भी कॉल नहीं उठाएगा। मगर आपके जो सवालात हैं, अगर जिस टॉपिक के बारे में ज़्यादा सवालात आया करेंगे उस टॉपिक को फौरी तौर पर हम टैकल किया करेंगे। थैंक यू वेरी मच।